अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ फाइनली फाइनली एपिसोड 39। आज की एपिसोड लॉन्ग है, बहुत ही मज़े की है। फाइनली ट्रिप की स्टार्टिंग एपिसोड है और भी आज की एपिसोड में बहुत 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 कुछ है। तो दिल थाम लीजिए, बहुत मज़े की है, फ़न भी है, रोमांस भी है और जज्बात भी हैं, मतलब मिक्सचर है सबका। तो जल्दी से चलती हूँ लेकर एपिसोड 39, नावल हल्फे जहाँ बाय असमरवा मिर्ज़ा। तो लेट्स स्टार्ट। एक ही बार बता दो मुझे, कुल मिलाकर कितने चोंचले करने होंगे कि तुम दो के मुंह सीधे हों? वो दोनों ही मासूम जाने बने एक दूसरे को देखने लगे, बिल्कुल एक दूसरे से बढ़कर इरिटेटिंग थे। एक जैसी मजलूम शक्लें भी बनाकर महवीर को देख रहे थे। देखा भाई, एक अंगूठी के लिए इनका रिएक्शन। जाएं आप दोनों से नाराज हों। वो हिजर की जानिब से भी मुंह फुलाकर कमरे के तीसरे कोने की तरफ चेहरा घुमाकर चेहरा घुमाकर टांग पर टांग चढ़ाकर बैठे मैट्रेस की बेडशीट पर उंगलियों से नादीदा लकीरें बनाने लगी। महवीर, क्या करते हो भाई? ये मेरी हर गोश का हक है। हिजर ने जैसे अपनी जानिब से मनाइम की नाराजगी की शिद्दत कम करने की मासूमाना कोशिश की। जितने हक ये ले चुकी है, एक पूरी सदी के लिए काफी है। महवीर ने मैगजीन उठाकर टेबल पर मारे, बड़बड़ाते उठकर इन दोनों बहन भाइयों को बारी बारी अपनी धुआं छोड़ती आंखों से देखा। रहने दे भाई, अंगूठी सस्ती नहीं मिलती होगी ना। महवीर गरीब से हैं, कहाँ से लाएंगे? इन्होंने कहा था ये बहुत मस्कीन बंदे हैं। हाँ, वही वाले मिस्कीन जिनके पास अल्लाह का दिया सब होता है, फिर भी एक्टिंग भिखारी वाली करते हैं ताकि नजर ना लगे। वो मुंह फेरे ही बच्चों की तरह लुकमे देती, साथ हिजर को मना करने के साथ अपने आग बगोला सैया का गुस्सा भी झांक कर गई, क्योंकि हिजर ने भी महवीर को मुस्कुराते देखा था। वैसे मैं सोच रहा हूँ, लगे हाथों तुम दो की शादी का जश्न भी आज रख लेते हैं। प्रॉपर सजावट सजावट समझा करो। वेडिंग केक कटिंग और फिर सबके सामने मनाइम और तुम्हारे निकाह को ओपन करते हैं। एक के बाद तुम दो भी उसके बाद तुम दो भी यूं ही एक दूसरे को अंगूठियां पहनाना। तुम बस मेरी हर गोश्त की रिंग ले लो, खाते पीते गरीब जीजू। तुम्हारी रिंग ये नया नया सिंगल से मिंगल हुआ साला खरीदेगा। अभी महवीर का जवाब ना आया कि इस हराफाती आदमी ने मजीद शाम और रात का माहौल बनाने की तजवीज दी, जिस पर वो रूठी हसीना फौरन से यूं 90 के जाविये से हिजर की तरफ पलटी, जैसे यही तो चाहती हो। और महवीर को लगा मजीद यहाँ रहा तो पागल हो जाएगा। खुदा के लिए ये मेरे बंदे हाथ देखो बहन भाई, मुझे जिंदा रहने लायक छोड़ दो। किसी किस्म की फजूलियात की जरूरत नहीं। अंगूठी आ जाएगी, मैं इसे दे भी दूंगा, पर मुझे अंगूठी पहनकर शादीशुदा आदमी का इश्तिहार लगवाने की कोई चाहत नहीं। वो इस कदर तप गया कि हिजर और मनाइम की बेकाबू हंसी लाख कोशिश की भी मुंह से स्लिप हो गई, जो महवीर के अताब पर और तेल छिड़क गई। किस कदर बेशर्मी है, दोनों हंस रहे हो। या खुदा सब्र। महवीर ने दोनों की अखीर दर्जे की ढिठाई देखते, जैसे दोनों के अंदर की शर्म पर फातिहा पड़ी, और फूंक मारता तनतनाता हुआ कमरे से निकला तो हिजर ने कहकहा लगाते मनाइम को पीछे जाने का इशारा किया, जो डर कर हिजर से लिपट गई। जानती थी इस वक्त पीछे गई तो और तबाही आएगी। जाओ ना, बहुत तपा दिया बेचारे को। हिजर ने चूंकि महवीर की मुस्कुराहट देख रखी थी, तब इसे यकीन था ये महवीर की संगदली बस ऊपर ऊपर की है। भाई प्लीज अभी उनको अकेला रहने दे, वरना मुझे आंखों के तीरों से ही हला कर डालेंगे। मुलायम का डर कर हिजर में छुपना उससे भी हंसा गया, जबकि हिजर की नजर दरवाजे के अध खुले पट से बाहर ही टहलते महवीर पर गई, तो हिजर की मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसे इतना भी तंग मत किया करो ना मुनाइम, आदमी की बर्दाश्त एक हद की होती है। मैंने भी आज बेतकल्लुफी में कुछ ज्यादा ही सता दिया, लेकिन हमें समझना चाहिए वो इस सब में अपनी मर्जी के खिलाफ फंसा है। इस पर जिम्मेदारी आ गई। शायद शायद हमारी वजह से उसकी जिंदगी मुश्किल हो गई है, लेकिन वो हमें तकलीफ ना देने की भी ख्वाहिश कर रहा है, लेकिन हमें इससे हो नहीं पा रहा। महवीर ने टहलना रोककर जब हिजर की बात सुनी तो उसके लबों पर फिर से मुस्कुराहट आई। इन दोनों बहन भाई का एक साथ होना महवीर को भी मुसर्रत दे रहा था, और ये उसके लिए अजीब और नया एहसास था, शायद इंसानियत भरा। भाई मैं तो प्यार करती हूँ उनसे,
کیا میرا پیار بھی ان کی وہ تکلیف کم نہیں کر پا رہا؟ منائم نے سر اٹھا کر بیٹھے بھائی کی طرف جس آس سے دیکھ کر پوچھا، اس آس کی آنچ ہجر کی آنکھوں میں درد لائی اور مہویر کے شاید سینے میں چنگاری بھڑکا گئی۔ دیکھو منائم، یہ جو انسان نامی مخلوق ہے وہ صرف اس پیار سے خوش ہوتی ہے جو اس کی من مرضی کا ہو، ورنہ اس کو ناپسند لوگ پیار لوٹاتے لوٹاتے مر جائیں تب بھی اس خود غرض انسانی فطرت کو آنچ بھی نہیں آتی۔ تم اسے پیار دینے سے زیادہ اس کی من پسند بننے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے ایسے وہ میری بہن کے پیار کو بھی سمجھ جائے۔ وہ منائم کو بہت پیار سے یہ گر سکھا رہا تھا، اور ان بہن بھائی کا یہ رشتہ واقعی خوبصورت تھا۔ مہویر کو خوشی تھی کہ وہ ان دو کو مارنے میں ناکام ہوا، ورنہ دو خوبصورت دل بجا بیٹھتا، وہ دل جو احساس سے بھرے تھے، جن میں بہت سی حسرتیں قید تھی۔ مہویر مساق نے اپنی پوری زندگی نا پوری ہوئی حسرتوں کے ماتم میں ضائع کی تھی، پر اسے ان دونوں کو دیکھ کر محسوس ہوا کہ کبھی کبھی درد میں ہونے کے باوجود بھی صبر و شکر کرنا چاہیے۔ ان کی من پسند بننے کو کیا کروں بھائی، وہ کہتے ہیں یاداشت آئے گی تو میں ان کو چھوڑ دوں گی۔ کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ اگر میں اتنی سنگ دل تھی تو اللہ نے مجھے اس آزمائش میں کیوں ڈال دیا کہ میں ایک ایسے شخص کی محبت سے بھر گئی جس کے بقول میں اسے پہلے دیکھتی ہی نہ تھی؟ ایک دم سے یہ اتنی ساری محبت کی خواہش، یہ وابستگی کہاں سے چلی آئی؟ منائم کی اداسی نہ اس کے بھائی کو اچھی لگی نہ مہویر کو۔ وہ بظاہر تو منائم سے تنگ تھا، لیکن اس وقت اسے اپنے لیے پریشان بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ ہزر نے اس کے بال پیار سے سہلائے، پھر گال تھپکی۔ سب اچھا ہوگا میری جان، وقت ہر چیز کا مرہم ہے۔ تم دو کے ساتھ جو یہ ہوا اس کی بھی تلافی ہوگی، بس تمہیں اسے احساس دلانا ہوگا کہ تم اس کے ہر قسم کے وقت میں اس کے ساتھ رہو گی۔ ممکن ہے وہ بھروسہ کرنے میں ہماری طرح ناڑی ہو، جسے ہم دونوں نے بھی بچپن سے کسی پر بھروسہ نہیں کیا سوائے ایک دوسرے کے۔ اس کا پاسٹ بھی شاید ایسا ہو کہ وہ اتنا سرد و روڈ ہو گیا ہے۔ ابھی دن ہی کتنے ہوئے بچہ ہم سب کو ملے، آہستہ آہستہ ہم اسے، وہ ہمیں سمجھ جائے گا۔ پھر جب اسے پتہ چلے گا ہم اس کے خیر خواہ ہیں، کبھی نقصان نہیں دیں گے، تو وہ بھی ہمیں اپنی فیملی مان لے گا۔ تمہیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہزر کا سمجھانے کا انداز تو منائم کیا، خود مہویر کے کئی جواب بن گیا۔ وہ خوش تھا کہ وہ ان دو کا محافظ ہے۔ اب تو اور لگن سے وہ وابستگی کے بارے سوچ رہا تھا۔ مزید مہویر نے دونوں کو اکیلا چھوڑا اور ہزر کے زخمی باڈی گارڈ کے بارے ڈاکٹر سے بات کرنے بڑھ گیا تاکہ اس کی کنڈیشن پوچھ سکے، اور منائم بھی مسکرا کر مان جاتی نظر آئی۔ ٹھیک ہے بھائی، اب مجھے بتائیں کس سے ہوئی منگنی؟ کیا آپ اس لڑکی کو پہلے سے جانتے ہیں؟ کیا وہ آپ کے دوستوں میں سے ہے کوئی؟ منائم کو اب فکر اس انگوٹھی کی جاگی اور تجسس سے وہ مرنے والی تھی۔ ہزر مسکرا کر اس کی گال دبوچ گیا۔ نہیں، بابا کے دوست کی بیٹی ہے، بابا کی خواہش ہے۔ تم جانتی ہو منائم، وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن بیلا کی خوبصورتی سے تو وہ ابھی بھی اندر تک کھلا تھا، مگر جب اس کی آنکھوں کا خیال آیا تو افسردہ و غمگین ہو گیا۔ یہ منائم نے بھی محسوس کیا۔ لیکن کیا بھائی؟ وہ لمحہ لگاتے ہزر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھر کر دبا گئی۔ وہ دیکھ نہیں سکتی۔ ہزر کے انکشاف پر منائم کا منہ کھل گیا، آنکھیں بھی خجم سے بڑی ہو گئیں۔ کیا بلائنڈ لڑکی؟ بابا نے کیسے ہاں کر دی؟ سمجھ گئی، یہ شادی ان کے فائدے کے لیے ہوگی۔ ادھر دیکھیں میری طرف، آپ کوئی فالتو نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ یہ کرے۔ میں ہوں نا بھائی، لڑ لوں گی، شاید میں اچھا لڑ سکوں اب۔ وہ اپنے ہاتھوں میں فوراً سے ہزر کا چہرہ بر کر بھائی کا پھر سے دفاع کرنے پر تیار ہو گئی، جو وہ بچپن سے کرتی آ رہی تھی۔ ہزر کو اس کی ہمت پر بے شمار پیار آیا۔ ٹھیک سمجھی ہو، لیکن میں کنفیوز ہوں۔ وہ بہت پیاری ہے، اور یہ بھی کہ اس کی نظر کبھی بھی واپس آ سکتی ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو وہ میرے ساتھ بہت سجے گی منائم، تم دیکھو گی تم بھی فدا ہو جاؤ گی، باربی ڈال جیسی ہے وہ۔ منائم نے ہاتھ ہٹاتے اپنے دو رائے رکھتے بھائی کو دیکھا اور مسکرا دی۔ تو یہ کہے نا آپ کا دماغ اعتراض کر رہا ہے، پر دل اور آنکھیں پوری لٹو ہیں۔ اگر وہ اتنی ہی پیاری لگ رہی ہے تو پھر دل بڑھا کر کے رسک لے لیں، لیکن یہ رسک آپ کو کتنا متاثر کرے گا اس بارے سوچ لیجئے گا بھائی، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوگی، ایک ایسی لڑکی کے ساتھ رشتہ بنانا جو آپ کو کبھی دیکھ نہیں سکے گی، آپ کو بعد میں تکلیف نہ دے۔ جو بھی فیصلہ لیں سوچ کرو کہ نا۔ وہ منائم سے دل کا حال کہہ کر کچھ پرسکون ہوا، اور منائم کی نچھاور کی گئی فکروں پر تازہ دم بھی ہو گیا۔
وہی سوچ رہا ہوں ہر گوش، اسے اپنانے کا سوچتا ہوں تو دل خوف سے بھاری پڑتا ہے کہ کیسے ہوگا، کیسے ساتھ چلیں گے، پر چھوڑنے کی بات بھی بے چین کر رہی ہے۔ لگتا ہے میرا دل اس کے حسن پر اٹک گیا ہے۔ وہ اپنے حسن پرست ہونے پر جیسے افسوس کر اٹھا، منائم بھی ہنس دی۔ ارے جب اللہ نے میرے بھائی کو ہینڈسم بنایا ہے تو ظاہر ہے حسن پسند کرنے والی آنکھیں بھی تو دی ہوں گی، بنتا ہے جی۔ خیر بعد میں اس پر سوچیں گے، ابھی کے لیے بس مجھے بتائیں درد تو نہیں، گرم ہو رہے ہیں آپ کے ہاتھ بھائی، بخار تو نہیں ہو رہا؟ وہ اس کی فکر میں نڈھال ہو کر ہجر کو خوشی بخش رہی تھی، کیونکہ وہ یاداشت جانے سے پہلے بھی ایسی ہی تھی۔ نہیں میرا بچہ، میڈیسن کی حرارت ہے، تمہیں دیکھ کر، تم سے بات کر کے اب میں فٹ ہوں۔ میری جان، تمہیں مسکراتا دیکھ کر دل خوش ہے میرا۔ ہمیشہ ہر تکلیف سے دور رہو تم۔ وہ بھائی کی دعا پر آمین کہے مسکرائی۔ آپ ہی بھائی، میرے اچھے بھائی، میرے شور شرابے کو میوزک کہنے والے بھائی۔ وہ شرارت سے ہنستی گئی اور ہجر اس کی ہنسی کے بعد سلامت رہنے کا دعا گو نظر آیا۔ میں اس کا تعاقب کر رہا ہوں سر، کچھ پتہ چلا ہے؟ کچن میں کافی بناتے رئیس کو اس کے آدمی نے اطلاع دی، جسے رئیس نے انیس کے پیچھے چھوڑ رکھا تھا۔ اس کی کمزوریاں جاننی ہے مجھے یاسر، بتاؤ کیا پتہ چلا؟ رئیس کی آنکھوں میں انتقام کی دھول نظر آئی، لہجہ بھی کرختگی سے بھر گیا۔ وہ ہاسپٹل گیا تھا، اس کے جانے کے بعد میں نے پتہ کروایا تو سٹیچز کھلوانے آیا تھا، یعنی وہ زخمی تھا۔ یاسر کی دی معلومات سن کر رئیس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ اگر زخمی ہو کر اس آدمی نے رئیس کو اس قدر دھویا تھا تو ٹھیک ہو کر تو وہ واقعی رئیس ملانی کی قبر بنا دیتا۔ ایک فطری خوف رئیس پر حاوی ہوتا محسوس ہوا۔ اتنی طاقت کہاں سے آ گئی اس کمینے میں کہ زخمی ہو کر بھی مجھے سر سے پیر دھو دیا؟ یاسر مزید کچھ بڑا چاہیے مجھے، اس کا بزنس حریف، اس کی کسی سے دشمنی، اس کا کوئی ویک پوائنٹ، اس کا کوئی قریبی وفادار جو خریدا جا سکے۔ اب اسے شکست دوسرے طریقے سے دوں گا۔ ایک اور بار اس کے سامنے گیا تو مار دے گا مجھے، پھر میں ان ماں بیٹی سے انتقام کیسے لوں گا؟ رئیس ملانی کے دن رات کا قرار ختم ہو چکا تھا۔ اب اس کے جسم میں جتنا لہو بچا تھا، اس میں صرف انتقام ہلکور رہا تھا۔ رئیس کے پیرنٹس آج کی فلائٹ سے واپس کینیڈا چلے گئے تھے، مگر وہ تباہ و برباد ہونے اور بری موت مرنے یہی رکا ہوا تھا۔ میں کھوج میں لگا ہوں سر، اس کا قریبی ساتھی اسر زمان نامی لڑکا ہے، اس کا بزنس ہیلپر بھی ہے اور باڈی گارڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا بھائی بھی ہے اس کا، اور باپ ٹیکسٹائل فیکٹری اونر ہے، مگر تھوڑا اباش آدمی ہے جتنا میں نے تحقیقات کروائی۔ دیکھتا ہوں اگر اسر زمان کو خریدا جا سکتا ہے تو زبردست، کچھ بھی پتہ چلتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے پاس انیس غانم کو دبوچنے کے لیے کمزوریوں کی کمی نہیں۔ رئیس کی آنکھوں میں اترتی چمک بتا رہی تھی کہ وہ یہ سن کر سرور محسوس کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے یاسر، لگ جاؤ کام پر۔ اب اسے میں بتاتا ہوں رئیس ملانی کس بلا کا نام ہے۔ رئیس نے غرور کے نشے میں آ کر کال کاٹ دی، پر اب اسے جسم کے درد محسوس نہ ہو رہے تھے، اپنی جیت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہیں ملک ہولڈنگز کی چہل پہل بھی عروج پر تھی۔ عاصم کی کچھ اہم میٹنگز تھیں جس سبب اسے ہجر کو چھوڑ کر آنا پڑا تھا، مگر میٹنگ کے بعد مصعب عوان تنتناتا ہوا میٹنگ ہال میں داخل ہوا، کیونکہ اسے آج کی میٹنگ میں عاصم نے یہ کہہ کر شامل نہ کیا تھا کہ اس کی ضرورت نہیں۔ تمہاری شکل دیکھنے یا تم سے منہ ماری کرنے کا کوئی موڈ نہیں میرا، اس لیے نکل جاؤ باہر۔ عاصم کا ارادہ اب گھر جا کر تھوڑی دیر سونے کا تھا، پھر شام میں ہاسپٹل جانے کا۔ وہ صاحب نے اس کا تضحیک برا انداز دیکھتے لپک کر عاصم کو اس کی گریبان سے دبوچا تھا۔ اس کے لیے عاصم بھی ہرگز تیار نہ تھا۔ کیا چاہتے ہو تم عاصم کہ میں تمہارے ٹکڑے کر دوں؟ وہ صاحب کے حقارت سے پوچھنے پر عاصم نے ایک ہی جھٹکے سے اس کے نجس ہاتھ اپنے گریبان سے پکڑ کر ہٹاتے وہ صاحب کو خود سے پیچھے دھکیلا۔ اتنا آسان ہے کیا عاصم ملک کے ٹکڑے کرنا؟ تکلیف کیا ہوئی تمہیں؟ عاصم کو سمجھ نہ آئی یہ آدمی صبح صبح جانور کی طرح کیوں ٹوٹ پڑا ہے، پر مصعب کے اندر کل سے آگ لگی تھی جب سے محراب نے اسے ٹکا سا جواب دیا تھا۔ طلاق کے باوجود وہ تم سے نفرت نہیں کرتی، آخر کیوں؟ تمہارے کردار کی دھجیاں بکھر چکی ہیں، پھر بھی وہ تمہاری سابقہ بیوی تم سے نفرت کیوں نہیں کر پا رہی؟ وہ صاحب کی اصل تکلیف جان کر عاصم کے دل میں جیسے شدید والی ٹھنڈک اتری۔ بیچارہ مصابوان، تمہاری حالت دھوبی کے کتے جیسی ہو گئی ہے، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ تمہیں کہا تھا وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ جانتے ہو کیوں مصعب؟ اس کے اور میرے دو بچے ہیں جو ہم دونوں کی باہم مرضی سے ہی دنیا میں آئے تھے۔
اب وہ عورت جس نے کئی سال اپنے آس پاس صرف میری موجودگی، میری خوشبو اور میری سانسیں فیل کی ہوں، اسے تم جیسے باہر والے کی بو کہاں پسند آ سکتی ہے؟ ابھی تو حقیقت اسے پتہ چلے گی کہ تم نے حشمت خان ملک سے اسے چھوڑنے کی قیمت لی، تب تو وہ تم پر تھوکے گی اور میں لاؤں گا وہ وقت۔ اتنے بدبودار ہو کہ تمہارے اوپر چڑھا یہ پرہیزگاری اور اچھائی کا موٹا غلاف بھی تمہارے اندر کی غلاظت چھپا نہیں پا رہا۔ آج مجھے ایسی ہی خوشی چاہیے تھی۔ مزہ آ گیا۔ قاسم کے الفاظ مصعب کے اندر تک ہر شے ادھیڑ گئے تھے۔ مصعب کی آنکھوں میں لہو اترا۔ میری غلاظت بے نقاب ہو نہ ہو، میں تمہیں مٹی میں ضرور ملاؤں گا باسم، کہ وہ اپنا آپ نوچ ڈالے گی یہ سوچ کر کہ کبھی تمہاری بیوی رہی ہے۔ تم اس کا حساب ضرور دو گے آصف۔ تم سے جب تک میں سب کچھ چھین نہ لوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ تم دیکھو گے کیسے تمہارے نام کو آگ لگاتا ہوں اب۔ مصعب نے کھلے عام عاصم کو وارننگ دی مصعب نے کھلے عام عاصم کو وارننگ دی اور جس طرح تنتناتا ہوا آیا ویسے ہی کھولتا ہوا زیر لب مغلزات بکتا نکل گیا، لیکن عاصم کے لبوں پر کمینی مسکراہٹ ابھر آئی۔ عاصم کی توجہ فون کال پر بٹی جہاں سوہا کالنگ لکھا تھا۔ وہ شاید عاصم کو ارشیا کے ٹرپ کا بتانے کو کال کر رہی تھی۔ ہاں سوہا بولو۔ سوہا خود بھی سیوانی ابھی پہنچی تھی، اپنا بیگ آفس کی ٹیبل پر رکھے پلٹی۔ ارشیا 2-3 دن کے لیے کوبا جا رہی ہے آج دن کو، اس نے کہا تھا تمہیں انفارم کر دوں۔ کوئی اہم کام تو نہیں اس کے کرنے والا ہولڈنگز میں؟ سوہا کی بات سنے وہ گلاس وال تک آ رکا۔ نہیں کوئی کام نہیں، میں ہوں۔ اچھا ہے تھوڑا ریلیف پائے، یہاں سے نکل کر اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارے۔ تم نہیں گئی کوبا؟ عاصم کا نرم انداز پھام کر سوہا حیران تھی کہ کاٹ کھانے کو دوڑنے والا آدمی اتنا نرم کیسے بول رہا ہے۔ میں نے تم سے شادی کرتے ہی ان دونوں کو کھو دیا تھا، مجھ سے اب تک خفا ہے، لیکن ارشیا تو پلی ہی ان کے پاس ہے، اس کا ہسبینڈ اور دیور بھی جا رہے ہیں ساتھ۔ تمہیں پتہ ہے کیا ہماری ارشیا کی شادی ہو چکی ہے؟ عاصم نے جیسے ایک اداس سی اسمائل دی۔ یہ سن کر اسے اچھا لگا تھا، لیکن سوہا کی اپنے والدین سے ناراضگی سے اداس بھی کر گئی۔ خوشی ہوئی سن کر۔ خوش رہے میرے سارے بچے۔ تم بتاؤ تمہاری شادی کیسی چل رہی ہے سوہا ڈارلنگ؟ عاصم کا لہجہ سچ میں بدلا تھا۔ اب تو سوہا کو بھی حیرت گھیرنے لگی۔ تمہیں کیوں جاننا ہے؟ وہ تلخ ہوئی اور عاصم کو احساس ہوا کہ واقعی اس نے شدید غلط سوال کر دیا۔ بس ویسے ہی پوچھ لیا۔ تمہارا وہ رئیس ملانی اب تک تمہیں کیسے جھیل رہا ہے، حیرت ہوتی ہے بس۔ عاصم کے لہجے میں عجیب سی کڑواہٹ تھی، ورنہ ہمیشہ طنز اور نفرت ہوا کرتی تھی۔ یہ بدلاؤ سوہا کے لیے پریشانی کا سبب تھے۔ وہ سمجھ نہ پائی عاصم کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تمہیں حیرت و پریشانی پالنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے تمہارا رشتہ بس عرشی کی وجہ سے ہے، اس کے علاوہ کسی معاملے میں تمہاری دلچسپی قبول نہیں مجھے۔ خیر بہت کام ہے مجھے، عرشی کا بتانا تھا، بائے۔ سوہا نے گھبرا کر کال کٹ کر دی۔ عاصم کے بدلے بدلے تیور اسے خوف زدہ کر گئے تھے۔ کہیں وہ سوہا کے لیے ایک بار پھر سنجیدہ ہونے کے ارادے تو نہیں رکھتا تھا کہ سوچ آتے ہی سوہا نے جھرجھری لیتے اپنے ان خیالات کی نفی کی۔ البتہ عاصم کی سوچیں الجھی تھیں۔ یہ سچ تھا وہ بس ایک عورت سے واقعی محبت کر پایا تھا اور وہ سوہا سومرو تھی، لیکن حالات، کیفیات اور خوابوں کی تکمیل کے لیے اسے بہت کچھ من پسند چھوڑنا پڑا۔ اسی میں سوہا سومرو بھی شامل تھی۔ ہاں وہ اس کا حصارہ تھی، جب تک وہ نہ چاہتا سوہا اس سے ایک پائی بھی نہ نکلوا پاتی، لیکن وہ پچھلے 28 سالوں سے خوشی خوشی لٹ رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ واحد عورت تھی جس کے ساتھ وہ صرف سویا نہیں تھا، جیا بھی تھا، کچھ وقت ہی صحیح۔ وہ عورت اس کا من پسند حصارہ تھی۔ انیس نے اس کے لیے آف وائٹ ربڈ نڈ میڈی ڈریس سلیکٹ کیا تھا، جس کے ساتھ اس نے کیمیل کیمیل براؤن لانگ کوٹ اس کے لیے میچ کر کے چنا تھا۔ ڈریس ٹخنوں تک لانگ تھا، یعنی وہ ایک فل سائز سویٹر جیسا باڈی کون ڈریس تھا جس کا فیبرک گرم اونی تھا۔ اس کے ساتھ لانگ لیدر ہیل شوز پہنو، وہ سوٹ کریں گے۔ اپنے پیر کا سائز بتاؤ، میں اسٹوڈیو سے واپسی پر لے آؤں گا۔ وہ اس کے لیے نکالے ڈریس کو ہینگر سے پکڑ کر میٹرس پر پھیلائے، ارشیا کے سامنے آ کر رکا جو سنگار میز کے پاس ذرا سی ٹیک لگا کر سینے پر ہاتھ لپیٹے کھڑی انیس کے اندر موجود اس ٹیلنٹ کو کھوجنے کے بعد مسکرا رہی تھی۔ انیس غانم الوی پر اتنے برے دن آ گئے کہ میرے لیے جوتا خریدے گا؟ وہ اس کی خود پر جمی وارفتہ نگاہوں سے انجان نہ تھا، پر جب بھی وہ فلرٹ کرتی اس کی آواز میں کھنک آتی اور یہ انیس کو پاگل کر دیتا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں یہ تمہارا سوچ کر خریدوں گا؟
وہ اس کے بیڈ کے سائڈ رکھے چھوٹے سے جویلری باکس کو جھک کر اٹھائے میچنگ ایئر رنگز بھی دیکھ رہا تھا، اور ارشیا اس کے سوال پر حیران ہی تو ہو گئی۔ پھر کیا سوچو گے؟ یہی کہ وہ جوتے تمہیں پہننے ہیں، یا پھر امیجن کرو گے کہ تم لیڈیز کے بجائے میل جوتے خرید رہے ہو؟ بتاؤ نا، تجسس ہو رہا ہے مجھے۔ وہ اس قدر بے چینی سے پوچھنے لگی کہ انیس نے ایئر ہوپس رینڈملی چن کر ہی اپنے قدم سنگار میز سے لگ کر ذرا بینڈ ہو کر جڑی ارشیا کی طرف بڑھائے۔ ارشیا فوراً سے سیدھی ہو کر ہاتھ کھولے کھڑی ہوئی۔ انیس نے وہ کان کی سنہری خوب نما بالی آہستگی سے ارشیا کے کان کے ساتھ لگا کر پھر میٹرس پر پڑے ڈریس کو دیکھ کر امیجن کرتے سر اس بات میں ہلایا، اور دونوں گولڈ ہوپس وہیں سنگار میز پر رکھے، جس کا مطلب تھا انیس نے ڈریس کے ساتھ ہی انہیں چنا ہے۔ میں تمہارے لیے کوئی چیز خریدتے ہوئے یہی سوچوں گا کہ یہ چیز میری ہے، جیسے تم میری ہو۔ وہ اس کے جواب کے لیے شدت سے منتظر تھی، مگر وہ ایسے جواب دے کر ذرا ذرا جان نکالے گا یہ ارشیا نے کب سوچا تھا۔ وہ امید کے خلاف آتے جواب پر بدحواس ہو کر رہ گئی۔ اس کی پلکیں انیس کے روبرو آ رکنے پر آنکھوں کا سایہ بنے ٹھہر گئی۔ اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ مزید اوپر لفٹ کرے ارشیا کو دیکھ رہا تھا، جسے اپنے حلق میں اس وقت کانٹے اگتے محسوس ہو رہے تھے۔ کیا ہوا؟ سچ ہی تو کہا ہے، یہ حقیقت ہے، اور مجھے نہیں لگتا یہ رومانٹک ہے کہ تمہاری ہوائیاں اڑ گئیں۔ وہ اپنی آنکھیں نیچی کرے اپنا ہاتھ بڑھا کر انیس کا اپنی توڑی پر جمع ہاتھ ہٹانے ہی لگی، جب انیس نے وہ اٹھتا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ میں لیتے دبا کر نیچے کیا۔ ارشیا خوف سے دوبارہ انیس کو دیکھنے لگی۔ تو تم سے کس نے کہا رومانٹک بات پر ہوائیاں اڑتی ہیں؟ بس یہ ناقابل یقین تھا کہ تم نے مجھے میری کہا۔ رومانس کہاں سے آ گیا دو دشمنوں کے بیچ بلا؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کے ساتھ وضاحت بھی دے گئی، جس پر انیس نے اس کے ہاتھ کو کس کر دبایا کہ وہ ہلا کر اس کی آنکھوں کو ڈسٹرب نہ کرے۔ اوہ، لیکن میں نے تو تمہیں معاف کر دیا تھا۔ کیا زبردستی کی دشمنی چاہ رہی ہو خاتون؟ بتاؤ۔ اس کے سامنے سے ہٹ جائے ارشیا اس وقت بس یہی دعا کر رہی تھی۔ نہیں، میں تو دوستی چاہتی ہوں، وعدہ چاہتی ہوں کہ ہمیشہ ایک دوسرے کی جان اور سر کو کھاتے رہیں۔ تم نے مجھ سے کیوں نکاح کیا؟ روز یہ سوال کروں گی اس امید پر کہ کبھی تو سچ بولو گے۔ وہ اس کا ہاتھ آزاد کر گیا، پر وہ مزاحمت خود ہی ترک کر گئی۔ انیس نے دوسرے ہاتھ میں جو اس کی ٹھوڑی پکڑ رکھی تھی وہ بھی چھوڑی۔ دونوں ہاتھ ارشیا کے دائیں بائیں ڈریسنگ میز کے کنارے پر ترچھے سے ٹکا کر وہ ذرا جھکتا ارشیا کے چہرے کے قریب چہرہ لے جائے رکا، جس سبب وہ تھوڑی سی پیچھے ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں صاف نزدیکی کا ڈر تھا۔ تم شرط ہاری تھی تبھی کیا، تاکہ تمہیں تمہارے جرم کی سزا دے سکوں۔ اس کے علاوہ اس نکاح کا کوئی سچ نہیں، اور نہیں دے سکتا وعدہ، کیونکہ جب میرا دل بھر گیا میں تمہیں اس سزا سے آزاد کر دوں گا۔ سمپل۔ تیسری بات دوستی کی، تو میں لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا خاتون۔ وہ اس کے الفاظ کی حدت و تلخی پر اس نزدیکی کی ساری گھبراہٹ بھلا گئی۔ بیچ کا فاصلہ بھی سمیٹ کر اپنی گرے آنکھوں کا درد لیے ہی انیس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ بے ارادہ انیس کے سینے پر جما گئی۔ یعنی میری بکواس کا کوئی فائدہ نہیں؟ تمہیں کہا تھا ٹوٹتے رشتے میری کمزوری ہیں انیس؟ یعنی تم مجھے میری کمزوری پر آزما کر اس چھری کے وار جیسی برابر کی سزا دو گے؟ پلان تو بہت باکمال بنایا ہے، لیکن دیکھو تمہارا زخم بھر گیا ہے چند دنوں میں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ میں نے گہرا وار نہیں کیا تھا۔ تم دیکھ لو اپنا، بدلے کے چکر میں مجھ سے ناانصافی نہ کر بیٹھنا۔ یہ نہ ہو پھر ایک دائرہ چل پڑے، پھر سے سزا دینے کا اختیار میرے ہاتھ آ جائے۔ اس کے ہاتھوں کی حرارت کے حصار میں اپنا سینہ جکڑا محسوس کر رہا تھا، اور دل تو اس لڑکی پر مر مٹا تھا۔ وہ بہت اچھی تھی، یہ انیس کا دل اعتراف کرتا تھا، لیکن وہ اسے چند دن اپنا بنا کر رکھنے کے سوا کوئی خواہش نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی زندگی خواہشوں کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ میں بالکل بھی ناانصافی نہیں کروں گا۔ کسی دائرے کے چل پڑنے کی ہرگز نوبت نہیں آئے گی۔ یہ ہمارا رشتہ جہاں سے شروع ہوا ختم ہونے سے پہلے بھی اسی درجے تک آ جائے گا، تاکہ میں بھی خوش اور تمہاری بھی رشتے ٹوٹنے کے خوف سے جان چھوٹ جائے گی۔ تم محسوس کرو گی کہ اس رشتے کے ٹوٹنے پر کوئی درد نہیں ہوگا تمہیں، بلکہ آزادی اور نجات محسوس کرو گی۔ میں نے انت تک سب سوچ لیا ہے خاتون۔ وہ اس کے ایسے سنگ دل الفاظ اور جملے سن کر حیران نہ ہوئی، کیونکہ اسے انیس سے ایسی امید پہلے ہی تھی۔ وہ جگر پاش سا مسکرائی۔ گریٹ، یہ تو کمال ہے۔
یعنی تمہارا مطلب ہم جب الگ ہوں گے تو پہلے لمحے جیسے اجنبی اور لاتعلق ہو چکے ہوں گے؟ تو بیچ کا وقت کہاں جائے گا انیس؟ یہ وقت جب تم نے مجھے گلے لگایا، کبھی بھی گلے لگنے کی اجازت دی، رات کے پہر صرف میرے لیے کوکنگ کی، آج ہاتھ پکڑا، بچوں کی طرح لپٹے، گود میں سر رکھا، اور ابھی جو مزید لمحے، دن یا شاید مہینے ہم ساتھ گزاریں گے اس سے زیادہ قریب آئیں گے، یہ سب وقت اتنا بے وقت اور بیکار ہوگا کہ ہمیں الگ ہونے کے بیچ رکاوٹ نہیں دے گا۔ یہ سب کیسے سوچ لیا تم نے؟ ارشیا کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی نمی آ گئی۔ وہ کتنے بھاری سوال کر گئی تھی اسے خود بھی نہیں پتا تھا۔ اس سے زیادہ قریب نہیں آئیں گے ہم، بے فکر رہو۔ میں 2 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا، اسٹوڈیو جا رہا ہوں، میرے لیے اپنی پسند کے کپڑے نکال دینا اور ادین کی مدد بھی کر دینا کہ کچھ کمفی پہنے، اسے ٹھنڈ جلدی لگ جاتی ہے۔ اور ہاں، اپنے شوز کا نمبر مجھے میسج کر دو۔ وہ اس سے لمحہ لگاتے جب دور ہوا تو ارشیا کو لگا کسی نے اس کے سینے سے دل نکال کر کچل دیا ہو۔ وہ اتنا نارمل ہو کر ہدایات کر گزرا کہ ارشیا کو ڈریسنگ کا کونا پکڑ کر اپنا توازن برقرار رکھنا پڑا کیونکہ اس کا سر چکرا گیا تھا۔ یعنی وہ ارشیا کے قریب صرف اس لیے نہیں آنے والا تھا کیونکہ اسے ایک دن اس لڑکی کو ویسے ہی چھوڑنا تھا جیسے اپنا بنایا۔ اس لمحے ارشیا کو اپنا مٹی کے ذرے سے بھی کم وقت لگا۔ جیسا تم کہو۔ وہ اپنی آنکھ سے بہتا آنسو بے دردی سے رگڑ کر مسکرائی تو انیس نے اسے بس ایک نظر دیکھا اور ہر تاثر سے عاری ہوتا ہوا وہ اس کے کمرے سے نکل کر چلا گیا۔ اس کے بھاری قدموں میں سیڑھیوں کی جانب بڑھتے کوئی لرزش نہ تھی، پر ارشیا نے جو آنسو رگڑے وہی نئے آنسو بہتے دکھائی دیے۔ مطلب کیا ہے اس رشتے کا؟ کیا مذاق چل رہا ہے انیس؟ کیا میں اس کے لیے کھلونا ہوں کہ وہ دل بہلانے کے بعد آسانی سے پھینک دے گا؟ پر میرا دل کہتا ہے وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑ سکتا، نہ چھوڑے گا۔ پر پھر یہ کیوں کہہ کر گیا ایسا؟ مجھے تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی اتنی جتنی ہو رہی ہے، کیونکہ مجھے اس کا انجام دماغ میں رکھنا ہوگا۔ کیا پتا جب چھوڑنے کا وقت آئے تو وہ دل کے بجائے دماغ کی مان بیٹھے۔ نہیں، میرے لیے جب اس رشتے سے نکلنے کا سوچنا بھی ناممکن ہے تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ تمہاری آنکھیں مجھے بتاتی ہیں تم نہیں رہ سکتے میرے بنا، پھر تم کیوں کہتے ہو؟ اتنے الجھے ہوئے اور بکھرے ہوئے کیوں ہو تم؟ تمہیں سمیٹنے کی خواہش پہلے میرا دل زخمی کرے گی، پھر تمہیں سمیٹنے کی کوشش میرا وجود تار تار کرے گی۔ سب جانتی ہوں پر مان نہیں سکتی کہ میرے بس میں نہیں رہا انیس خانم ملوی، میرے بس میں اب باقی میں نہیں رہی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر جماتی سسک اٹھی، لیکن ساتھ ہی اس نے گہرا سانس بھرتے اپنے آپ کو رونے سے کامیابی سے روکا۔ آج وہ اس کے ساتھ جا رہا تھا اس لیے وہ اداس نہیں ہونا چاہتی تھی، بھلے وہ ارشیا کے روم روم میں تھکاوٹ پر گیا ہو، تب بھی وہ مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ سوچنا کہ وہ اس کے ساتھ جا رہا ہے ہر تکلیف پر حاوی تھا۔ پریشان مت ہو ارشیا، وہ مجھے اپنے ساتھ یہ کچھ دن رکھ کر مجھے چھوڑنے کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ تم اتنی بھی ارزاں نہیں، اب خود پر اعتماد کرو، وہ دیوانہ ہے تمہارا، سمجھی؟ اس کا بس چلے اپنی سانسوں کے قریب ہی گھر بنا دے تمہیں۔ فضول میں خبردار تم روئی، میں ڈھونڈ لوں گی وہ وجہ جو تمہیں میرے قریب آنے سے روکتی ہے، ختم کر دوں گی وہ وجہ۔ وہ انیس کی جانب سے اپنے سلیکٹڈ کپڑے اٹھا کر انہیں ہاتھ پھیر کر پیار سے سہلائے، محبت سے دیکھتے خود کو بول کر آہیں گھونٹ کر سمجھا رہی تھی۔ ان 3 دنوں میں وہ اس شخص کی آنکھوں، اس کی بظاہر جمے دل اور روح سب کی سچائی جان چکی تھی۔ وہ خود کو تسلی اور حوصلہ دیتے بہت غمگین تھی، لیکن یہ فائدہ مند تھا۔ وہ اس کے باوجود خوش تھی کہ وہ اس کے ساتھ جا رہا ہے، ہنگامے سے دور ایک پرسکون جگہ۔ وہ اپنے کپڑے تو چن چکی تھی، لیکن اس نے انیس کے لیے کپڑے نکالنے سے پہلے جا کر ادین کی مدد کی، کیونکہ انیس تو گھر سے جا چکا تھا۔ ابراہیم بھی گارڈن ایریا میں ہی بیٹھے کچھ دوست احباب کے ساتھ بیٹھے تھے، جن سب کا آج رات پارٹی کا پلان تھا، اور ان کے یہ ان جیسے رنڈوے دوست انیس کی غیر موجودگی میں ہی ٹپکتے تھے۔ ارشیا نے آہستہ سی دروازے پر دستک دی تو ادین نے سب فوراً اندر آنے کی اجازت دے دی، جس پر وہ مسکرا کر کمرے میں آئی۔ ادین بھی کپڑوں کا انبار میٹرس پر لگائے کچھ سلیکٹ نہ کر پا رہا تھا، پر ارشیا کو آتا دیکھے اسے امید ملی کہ اب کچھ سلیکٹ ہو جائے گا۔ آپ میری مدد کر دیں، کیا پہنوں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ ادین کی الجھن پر آگے آئی، اس کے پیار سے بال سہلاتی اس کے لیے کچھ دیر کی سوچ بچار کے بعد بلیک جاگر پینٹ کے ساتھ بلیک ہی سویٹ شرٹ اٹھا کر
ادین کو پکڑانے کے بعد ایک وائٹ ہوڈی اور ایک بلیک پفر جیکٹ اٹھا کر پلٹی۔ آپ نے تو فوراً مسئلہ حل کر دیا، وہ مسکرا کر بولا، کیونکہ اسے یہ میچنگ پسند آئی تھی۔ پھر بلیک اینڈ وائٹ تو ان دونوں بھائیوں کا فیوریٹ کلر تھا، کیونکہ ماما کے ساتھ رہ کر زبردستی ایکسپرٹ ہو گئی ہوں۔ وہ چہکی، لیکن اس کے لہجے کی کھنک ادین کو نہ جانے کم سی لگی، پر اس نے اپنا وہم سمجھا۔ آپ کی ماما بہت سویٹ ہے، فرینڈلی، میری ماما ہوتی تو میں بھی ان کا دوست ہی بن کر رہا کرتا۔ ادین کے کھوئے کھوئے انداز میں کہتے ہی عرشیا نے اس کے ہاتھوں سے کپڑے لے کر بیڈ کے کنارے رکھے اور ادین کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اوپر اٹھایا، کیونکہ وہ افسردہ ہو گیا تھا۔ جن کی ماں نہ ہو انہیں دوسروں کی مائیں دیکھ کر بہت خواہش ہوتی ہے کہ کاش وہ بھی اپنی ماں کے گلے لگ سکیں۔ اگر تمہیں پسند ہے تو وہ تمہاری ماما بھی بن جائیں گی، اور پہلے کی بات الگ ہے، اب تو میں ہوں۔ بھابھی اگر عمر میں بہت سال بڑی ہو تو وہ ماں ہی ہوتی ہے ادین، ایسے اداس نہیں ہوتے، تم تو بہت سٹرونگ ہو۔ وہ ادین کو ایسے ٹوٹا دیکھ کر خود بھی اپنی آنکھیں بھگو گئی۔ ادین کو الٹا اس کی فکر ہوئی۔ آپ بہت نازک دل کی مالک لگتی ہیں مجھے، آپ کی آنکھیں فوراً بھیگ جاتی ہیں۔ آپ بھی سٹرونگ بنے پلیز۔ میں تو بہت کوشش کرتا ہوں کہ ایموشنل نہ ہوا کروں، لیکن کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوتی، شاید اس لیے کہ ابھی میں چھوٹا ہوں۔ اس کی جواب پر اپنی آنکھوں میں مسکراتے رنگ اتار لائی۔ نہیں ادین، جو دل کے پیور ہوں وہ اپنا ایموشنل ہونا کبھی بھی کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال مجھے تمہارا اداس ہونا دگنا اداس کرے گا۔ کبھی ماما کی یاد آئے تو خود کو بتانا کہ اب تمہارے پاس ماما جیسی ارشیا المیر ہے۔ اوکے کول بوائے؟ وہ اس کی اداسی کو مسکراہٹ میں بدل گئی۔ وہ سر بھی ہلا گیا۔ تھینک یو سو مچ ارشیا المیر، وہ اپنی کیوٹ سی ٹون میں بولا تو ارشیا نے اس کی گال مسکرا کر سہلائی۔ موسٹ ویلکم مائی سویٹ ہارٹ۔ خیر چلو اب یہ کباڑ مل کر سمیٹ لیتے ہیں، ویسے تم اپنے کپڑوں کا بازار لگا سکتے ہو۔ باپ رے باپ، اتنے کپڑے تو مارکیٹ میں بھی نہیں ہوں گے۔ ویسے مزے کی بات بتاؤں، میرا گھر والا وارڈروب بھی یوں ہی پھٹنے کو آ چکا ہے۔ وہ سلیکٹ ہوئے کپڑوں کے علاوہ جو اتنا امبار لگا تھا، اسے ادین کے ساتھ مل کر سمیٹتے اس سے بھی ہنسا رہی تھی اور خود بھی اپنا کارنامہ بتا کر ہنسی۔ اور کیا، اتنے کپڑوں میں سے بھی کچھ ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا، حالانکہ یہ سب بالکل نیو ہے۔ ویسے بندے کے پاس زیادہ چوائسز آ جائیں تو وہ یوں ہی چیزوں کی بے قدری شروع کر دیتا ہے۔ مجھے بھائیو ہمیشہ سمجھاتے ہیں کہ اتنے کپڑے لو جن کی ضرورت ہے، پر مجھے تو سب پسند آ جاتا ہے، کیا کروں؟ وہ دونوں ہی ادین کی پھیلی وارڈروب جو کل ہی انیس نے ٹھیک کی سے پھر سے سنوار رہے تھے۔ ارشیا کو ادین کی بات سچ میں دل پر لگی۔ اف، میرا بھی یہی حال ہے ادین، لگتا ہے تمہارے بھائیوں سے کچھ سیکھنا ہی پڑے گا، ورنہ کہیں ہم اپنے ہی خریدے کپڑوں تلے آ کر دب نہ جائیں۔ وہ بھی سلیقے سے کپڑوں کو تہہ کر کے رکھتے شرارت سے ہنسی۔ ادین اسے طے کر کر کے دے رہا تھا، لیکن اہم چیز ادین کو اس کی کمپنی سب سے زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ ٹھیک کہا آپ نے، وہ اس کی سنگت میں خوش تھا۔ ارشیا اپنے دل کا کر بھول گئی۔ اسٹوڈیو پہنچ کر انیس کی میٹنگ تھی، لیکن وہ ہو کر بھی وہاں نہ تھا۔ اس کے خیالوں کو ارشیا کی آہیں چھو گئی تھیں۔ ادین کے پاس سے وہ واپس اوپر آئی اور اس بار اس نے انیس کے کمرے میں آ کر اس کے لیے بھی کپڑے نکالنے کا سوچتی مسکرائی۔ اس کے کمرے کے اس حصے تک آ کر رکی جہاں وارڈروب میں انیس کے کپڑے، کوٹس اور پینٹس ہینگ تھیں۔ وہ ہاتھ بڑھا کر ان کو چھو کر افسردہ ہو گئی۔ چیزیں مٹھی میں لے لینا آسان تھا، بس جن کی چیزیں ہوں انہیں جکڑنا مشکل تھا۔ اس کے لیے اپنی پسند کے میچنگ پیئر میں کپڑے نکال کر وہ کوٹس نکالنا ہرگز نہ بھولی۔ پھر جاتے جاتے نظر اس گھڑی پر جا پڑی جسے وہ سائڈ ٹیبل پر ہی چھوڑ گیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی وہ چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا، پر اسے تو دینی چاہیے تھی۔ وہ ارشیا کا اسے دیا پہلا گفٹ تھی، لیکن یہاں بھی وہ خود کو بہلا گئی، مگر وہ جان بوجھ کر چھوڑ کے نہیں گیا تھا، بھول گیا تھا۔ انیس نے اس کی لانگ ہیلز شوز بھجوا دیے تھے، ڈرائیور دے گیا تھا۔ انیس کا اثر سے رابطہ تھا جو ابھی تک سونم کے باہر نکلنے کا ویٹ ہی کر رہا تھا۔ یہ 2 گھنٹے گزر گئے۔ ادین بھی تیار ہوا، ارشیا بھی چینج کرے ریڈی ہو رہی تھی۔ ایک افسردگی کا اثر اس پر حاوی تھا۔ 2:15 وہ تیار ہوئے کمرے سے نکلی۔ اس کے ہاتھ میں بس ایک بلیک بیگ تھا۔ وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، وہ حسین لگ رہی تھی، لیکن جب اس کی آنکھوں پر آؤ تو لگتا کچھ توازن میں بگاڑ آ گئے ہیں۔ وہ انیس کے کمرے کے دروازے کے باہر بے ارادہ رک کر اس دروازے کو دیکھنے لگی، اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دروازہ کھول کر نکلا تو ارشیا سے نظر ملا بیٹھا۔ وہ بلیک ٹرٹل نیک شرٹ پہنے ہوئے تھا جس پر بلیک فٹڈ بلیزر کوٹ تھا۔ چارکول گرے فٹڈ اوور کوٹ انیس کی بازو پر تھا۔ نیچے بلیک سلم فٹ پینٹ تھی۔
کمر پر میٹل بکل بیلٹ جھلک رہا تھا۔ انیس کے پاؤں میں بلیک پالش لیدر ڈریس شوز تھے جو اس کی لک کو مکمل ایلیٹ بنا رہے تھے۔ پھر وہ اس کی کلائی دیکھتے مسکرا دی۔ اس نے ارشیا کی دی گھڑی پہنی ہوئی تھی۔ انیس نے محسوس کیا وہ اس کی کلائی کو دیکھ رہی ہے۔ پھر دونوں کی نظریں ملی اور دل دھڑک اٹھے۔ لاؤ تمہارا کوٹ میں پکڑ لیتی ہوں، تم ایزی رہو۔ تم ڈرائیونگ کرو گے ایئرپورٹ تک یا علیم بھائی جائیں گے؟ وہ خوشی خوشی سے کوٹ لیتی مسکرائی۔ اپنا کوٹ تو وہ پہنے ہوئے تھی۔ انیس نے اس کو سر سے پیر دیکھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، پر وہ بھی اس کی آنکھوں پر آ رکے بے چین ہوا۔ میں خود ڈرائیونگ کروں گا، ایئرپورٹ سے حلیم خان میری گاڑی پک کر لے گا، کچھ سروس ہونی ہے اس کی۔ تمہارے شوز ٹھیک ہیں؟ ان میں چلنا ایزی نہیں تو کچھ اور دیکھ لیں راستے میں۔ وہ اس کی پیروں کے آرام کو یقینی چاہتا تھا، تبھی اس کے جواب کے ساتھ اشیاء کی فکر بھی ہلکوڑی۔ یہی اس کی فکریں تو ارشیا کو اس سے بدگمان رہنے نہیں دیتی تھی۔ نہیں نہیں، یہ بہت کمفرٹیبل ہے، فکر مت کرو۔ وہ نرم سے لہجے میں یقین دلانے کے ساتھ تکلف بھی برت گئی۔ گڈ۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جو انیس کو دیکھتے ہوئے جواباً مسکرا رہی تھی، پر اس کی آنکھوں میں حالی پن تھا، وہی حالی پن جو انیس اس میں بھر کر گیا تھا۔ تم سے سخت الفاظ کہنے پر شرمندہ ہوں، پر کیسے کہوں؟ وہ اتنی قوت ہی نہ رکھتا تھا کہ اپنی سوچ کو زبان دیتا۔ وہ بہت بہادر تھی جو سب کہہ کر اس کی جلی کٹی سن کر بھی قائم کھڑی تھی، پر اس کا خوبصورت چہرہ حزن میں لپٹا انیس کی سانس گھوٹ رہا تھا۔ بہت اچھے لگ رہے ہو انیس، بلیک تم پر سجتا ہے۔ ادین انتظار کر رہا ہے ہمارا، نیچے چلیں؟ وہ کہہ کر اس کا کوٹ اچھے سے سنبھالتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو انیس نے بھی اس کے قدموں کی پیروی کی۔ انیس جب ابھی گھر آیا تھا تو ابراہیم نے اپنے دوستوں کو بھی چلتا کر دیا، کیونکہ انیس جا لیتا پھر وہ کھل کر موج مستی کرنے کو آزاد ہو ہی جاتے۔ انیس اور ارشیا نیچے پہنچے تو ادین پہلے سے تیار کھڑا منتظر تھا۔ پہنچ کر مجھے انفارم کر دینا، تم لوگ انجوائے کرنا خوب۔ ابراہیم صاحب کی اصل خوشی یہ تھی کہ 2-3 دن وہ بنا کسی روک تھام کے عیاشیاں کریں گے۔ سب نے ہی اجازت لی اور فائنلی ایک خوبصورت سفر کی ابتدا ہوئی۔ وہ اپنے ساتھ چلتی ادین سے باتیں کرتی لڑکی کو دیکھ کر یہی سوچ رہا تھا، وہ دکھتی کیوں نہیں؟ وہ ناانصافی پر پانی کیوں بن جاتی ہے جو کہیں بھی کسی بھی تہہ میں جذب ہو جاتا ہے؟ کوئی انہیں سی آف کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ اصل زمان تو نیا کٹا کھولنے میں بزی تھا۔ خدا خیر کرے۔ سونم کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ سر پھرا جا چکا ہے، تبھی وہ بھی 3 بجے تک بلڈنگ سے نکلی تاکہ یہاں سے نکل کر موساب کے پاس جا سکے، مگر اسے اندازہ نہ تھا کہ اثر اسی کو دبوچنے بیٹھا ہے۔ وہ اسی وجہ سے انیس، ارشیا اور ادین کو سی آف بھی نہ کرنے جا سکا تھا، کیونکہ اسے انیس کی دی ذمہ داری پوری کرنی تھی۔ اب بائینہ اونٹنی پہاڑ کے نیچے۔ سونم بلڈنگ کے گیٹ سے اجلت میں نکلی، تبھی اثر نے گاڑی ٹھیک اس کے قریب روکی۔ سونم کو سنبھلنے یا چلانے کی مہلت دیے بنا اثر نے کار ڈور کھولا اور کلوروفارم میں بھیگا رومال اس کے منہ پر رکھ کر دبایا۔ کچھ کراہنے اور مزاحمت کرنے کے بعد وہ بے جان ہوئی تو اثر نے اسے گاڑی کے بیک سائیڈ کا ڈور کھولے اندر دھکیلا، ڈور بند کیا اور اپنی فرنٹ سیٹ سنبھالے چہرے پر لگا ماسک اتار کر ڈیش بورڈ کی جانب پھینکے اثر نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ سونم پلس فاطمہ کو اسی ویئر ہاؤس لے کر گیا جہاں ارشیا کو لے جایا گیا تھا۔ سونم کو اس ٹھنڈی دھاتی چٹائی پر لٹائے اثر نے قریب ہی 2 زانوں بیٹھے بوتل سے پانی ہتھیلی میں نکال کر سونم کے چہرے پر پھینکا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اثر نے پہلے یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے کلوروفارم کا اثر زائل ہونے کے بعد ہی وہ ہوش میں آئے، پر اگلے 2 گھنٹے بھی جب سونم کو ہوش نہ آیا تو اثر کو تشویش ہونے لگی۔ اس نے سونم کو پھر سے ہوش دلانے کی کوشش کی، مگر اس کی دھڑکن بہت مدھم دیکھے اثر کو جان کے لالے سے پڑے، مانا وہ انیس اور مہویر کا جانشین تھا۔ ایسے معاملات اس کے لیے نارمل تھے، پر یہ لڑکی ان کے بہت کام کی تھی۔ اس کا ٹپکنا مطلب بہت سے رازوں کا تشنا رہ جانا۔ بس اپنے کارآمد دماغ میں اس بڑبڑاہٹ میں جو پہلی سوچ آئی، اثر نے اس پر عمل درآمد کیا اور 2 لوگوں کو ویئر ہاؤس کی نگرانی تھمائے وہ دوسرا کڈنیپ کرنے نکلا۔ جی ہاں، دوسرا۔ اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد جب موصوف واپس ویئر ہاؤس پہنچے تو فجر جبریل کو لے کر آئے۔ ہاں، اس کا منہ پٹی سے بند کرنا پڑا اور ہاتھ بھی باندھنے پڑے، لیکن اثر نے اسے کلوروفارم سگھانے کا رسک نہ لیا۔ بس بس پہنچ آئے ہم۔ وہ بری طرح کھینچا تانی کرتی ہوئی اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورتی ساتھ گھسیٹی جا رہی تھی، مگر جب اندر پہنچے اس کی نظر نیچے زمین پر پڑی سونم پر گئی تو فجر کی آنکھوں میں خوف اترا۔ اثر نے پہلے تو اسے پکڑ کر کھڑا کرواتے اس کے عقب میں بندے دونوں ہاتھ کھولے، پھر پٹی اس کے منہ سے ہٹانے کو وہ ایک ہاتھ سے اس کی بازو پکڑتا، دوسرے ہاتھ سے فجر کے منہ پر بندھی پٹی اتار گیا۔ آپ کا دماغ خراب ہے، آپ نے مجھے کڈنیپ کیا یا سونم کو؟
میں نے تھوڑا ڈانٹ کیا دیا، اب تو واقعی گری پڑی حرکتوں پر اتر آئے۔ فجر کے ہاتھ چھوڑنے کی دیر تھی کہ وہ اپنے پنجوں سے اثر کی پیاری شکل کا کچومر نکالنے کو لپکی۔ اثر کو دوبارہ اس پدی کی بازوؤں کا حملہ روکنے کو فجر کی دونوں کلائیاں پکڑنی پڑی۔ اثر نے دوبارہ اس پندی کی بازوؤں کا حملہ روکنے کو فجر کی دونوں کلائیاں پکڑیں، جس سبب وہ اس کے قریب آتی فطری انداز میں بکھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ خدا کو مانے فجر صاحبہ، میں آپ کو ایسا لگتا ہوں شکل سے؟ سنے کڈنیپ تو میں نے اس چھچندری کو ہی کیا تھا، لیکن جوش اور انتقام میں سے کلوروفارم کی زیادہ ڈوز سنگا بیٹھا۔ اب مجھ کرائے کہ کڈنیپر کو میڈیکل ہیلپ چاہیے تھی تو میرے چمکدار دماغ میں بس آپ کا مکھڑا ابھرا۔ پلیز پلیز میری مدد کر دیں، اسے کچھ ہو گیا تو جیل جانا پڑے گا مجھ سے جوان جہان خوبصورت اور خیر والے ہاٹ لڑکے کو۔ سمجھ رہی ہیں میری بے بسی؟ اس ناگن کا معائنہ کر لیں بس، پھر آپ آزاد۔ فجر کو لگا تھا شاید وہ غلط فہمی میں بیچارے معصوم انسان کو برا سمجھ بیٹھی، پر اس کے وحشی ارادوں پر بیچاری کو یقین آ گیا کہ مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ واٹ؟ آپ ایک لڑکی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیوں کڈنیپ کیا آپ نے سونم کو؟ بولیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رشیا میم کو پتا چلا کہ آپ نے ان کے سٹاف کی 2 لڑکیوں کو کڈنیپ کر کے پریشان کیا ہے تو آپ کو مار مار کر دمبا بنا دیں گی۔ آپ نے بہت غلط لوگوں کو چھیڑ دیا ہے۔ وہ اپنی بھرپور قوت لگاتی اثر کے ہاتھوں سے اپنی کلائیوں کو چھڑوائے جا کر نیچے گری، سونم کے پاس جا کر 2 زانوں بیٹھ کر ساتھ اثر کو دھمکانا نہ بھولی، جو خیالوں میں عرشی سے پٹتا ہوا شریر انداز میں ہنس دیا۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو آج کی پیاری چونی مونی سی ایپیسوڈ؟ تو فائنلی ہو چکا ہے سٹارٹ ہمارے پیارے سے ٹرپ کا۔ تو اگلی ایپیسوڈ میں تو ظاہر ہے اگلا سین گوا کا ہی ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ دل نہ دیا کریں، دل کی جگہ کچھ کہہ دیا کریں۔ دل دینے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا چھوٹی سی تعریف کرنے میں بھی لگ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں پھر کل، بائے بائے۔